बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। क्या पंजाब और इस्लामाबाद में आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं? क्या इस बात का फैसला कर लिया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जाए कि कौन सी जमात इस वक्त पॉपुलर है और कौन सी जमात आइंदा इक़्तिदार में आ सकती है? तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये फैसला हुकूमत ने कर रहा है कि वो इलेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, और क्या हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है कि वो आम इंतखाबात से पहले अपने मुखालफिन की जो सियासी ताकत है उसको जमा होने का मौका दे। क्योंकि इलेक्शन का मतलब ये है कि फिर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी, और इलेक्शन में फिर वो तमाम सियासी जमातें भी हिस्सा लेंगी जिनके ऊपर इस वक्त उफ्ताद पड़ी हुई है और वो खासी मुश्किल में है। इमरान खान साहब ने 12 जुलाई को अपने लोगों को तैयार रहने का हुक्म दिया है, तो इसका मतलब ये कि 12 जुलाई को कुछ बड़ा होने जा रहा है। 12 जुलाई की डेट जो पाकिस्तानी सियासत में अहमियत अख्तियार कर गई है, वो इस हवाले से भी है कि 12 जुलाई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी होना है, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने जो पैसा देना है उसके बारे में फैसला करना है। जो नया एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तान को $3 अरब का IMF ने पैकेज देना है। तो उसी दिन इमरान खान साहब का तोशाखाना केस भी शुरू हो रहा है, और खास तौर पर फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से तो दबाव है, लेकिन तोशाखाना केस ने उन पर दबाव डाल दिया है। और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस और दीगर दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में आज पुलिस ने एंटी टेररिस्ट कोड में उनके खिलाफ और उनके दीगर कुछ साथियों के खिलाफ अदालत में बाकायदा चालान जमा करा दिया है और उन्हें मुलजिम करार दे दिया। दूसरी बड़ी खबर यह कि जो JIT बनी थी आजमान पार्क हमला केस के हवाले से, उस JIT को लीगल करार दे दिया है। उस JIT के खिलाफ इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी। उस JIT में भी जो है वो खसास अदारों के अफसरान शामिल है, और ये JIT एक बार जमान पार्क में जाकर इमरान खान से तफ्तीश कर चुकी है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस मामले को चैलेंज कर दिया था। अदालत ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया था। आज अदालत ने JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और बताया कि हुकूमत ने ये JIT कानून के मुताबिक तश्कील दी है, और ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार इनफरादी तौर पर ट्रायल कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के इतलाक के बारे में रजू कर सकता है। ये फैसला जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने सुनाया है। 5 मई को ये फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद सानहा 9 मई हो गया, और फिर ये फैसला आज तक महफूज है। 9 मई के बाद उस JIT ने इमरान खान से कोई तफ्तीश नहीं की, और 5 मई से पहले जो एक्टिविटी हुई थी उसका एक यानी लिंक जो है वो 9 मई से भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जब आला तहकीकाती टीम JIT जॉइंट इंटेरोगेशन टीम, जिसमें MI और ISA के लोग भी शामिल थे, ये इमरान खान साहब की रिहाइश जमान पार्क में पहुंची, जिसके बाद ये सारा प्लान किया गया किस तरह 9 मई किया जाएगा और किस तरह जो है फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, दबाव में डाला जाएगा। दूसरी तरफ अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। तो ये फैसला 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक शामिल थे। इन्होंने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है और यूनानिमसली जारी किया है। सबका इत्तफाक है कि JIT लीगल है और इसको तफ्तीश करनी चाहिए। और ये मामला है जमान पार में PTA के कारकुनों की तोड़फोड़ और पुलिस पर हमलों के हवाले से, जिसमें वो पेट्रोल बम भी मारे गए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इसकी भी यानी ये यहाँ भी इमरान खान से तफ्तीश शुरू हो सकती है। कल इमरान खान से इस्लामाबाद में JIT ने तफ्तीश की। अब उनके खिलाफ तोशाखाना केस 12 जुलाई को चलने जा रहा है, और यहाँ भी उनके खिलाफ चलान सबमिट हो गया। तो खास साहब की जो एक गुफ्तगू है कल बनी गाला में और दीगर मुकामात पे, जो उन्होंने कुछ वकला से की है और कुछ लोगों से की है, उनके उसमें अपने अज़ाइम का इजहार करते हुए पाए गए हैं। यानी खास साहब ने अपने वकला को ये कह दिया कि अब वो तैयार है। वकला से मुराद ये वो वकील नहीं जो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो वकला की फोर्स है जो उन्होंने गुज़श्ता कई महीनों में जमान पार्क बुला कर जिनकी ज़ेन साजी की है, उनको अब उन्होंने मैदान में उतारने का फैसला किया है। और वकला ये जंग जो है अब कोर कमांडर हाउस जाके नहीं लड़ेंगे या फौजी तनसीबात पर हमले करके नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये जंग जो है ये सड़कों पर और अदालतों में लड़ने का इरादा रखते हैं। यानी 12 जुलाई को अगर तोशाखाना केस का ट्रायल शुरू होता है, तो फिर उस ट्रायल को सबूताज करने के लिए वकला एहतजाज करेंगे, और ये केस जो है वो आगे चलाने में रुकावटें डालेंगे। केस का फैसला तो जब आएगा सो आएगा, लेकिन ये काम जो है वो समझ लें 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले जो कुछ दिन हैं वो इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है कि खास साहब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उससे बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कुछ और खबरें आपको बताएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक खबर आपको और बताते हैं कि तो खास साहब का एक तोता जिसमें
ان کی جان ہے وہ ہے عثمان بزدار. عثمان بزدار جن پر اربوں روپے کرپشن کا الزام ہے, اب نیب نے ان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہے وہ مانگے گئے ہیں. عثمان بزدار جو ہے وہ عمران خان کے پنجاب میں نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے 4 سال پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالے رکھی, وسیم اکرم پلس کہلاتے تھے, اور ان کو یعنی ایک طویل عرصے سے نیب بلا رہی ہے. اب ان کا تعلق پی ٹی اے سے نہیں ہے, وہ طائب ہو چکے ہیں, علیحدگی اختیار کر چکے ہیں, لیکن ان کو وہ نیب کے سامنے بھی پیش نہیں ہو رہے تھے, اور کئی دفعہ انہوں نے نیب کو غصہ دے دیا, جل دے جاتے, اور 14ویں مرتبہ تقریباً 14 مرتبہ وہ ایبسنٹ رہے ہیں. تو اب نیب نے ان کے وارنٹ مانگے ہیں. سوال یہ کہ نیب نے ان کو اتنی ڈھیل کیوں دی رکھی. عثمان بزدار, فرا اور گوگی اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پہلے دن سے یہ بات یعنی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی, اور انہوں نے بڑے پیمانے پر کرپشن کی, اور ان کی یعنی کرپشن کے جو ثمرات تھے وہ عمران خان صاحب سمیٹتے رہے, لیکن آج تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. فرار اور گوگی وہ بھی بیرون ملک فرار کرا دی گئی. ظاہر ہے وہ اگر فرار ہوئی ہے تو پھر ان میں کسی کی ملی بھگت سے فرار ہوئی ہے, ورنہ ایک ملزمہ جس کے اوپر اتنے الزام ہو وہ فرار نہیں ہو سکتی. پاکستان کی سیکورٹی ادارے اس حوالے سے خاص سے ویجیلنٹ ہیں, جو کسی کو افغانستان فرار ہوتے پکڑ سکتے ہیں بائی روڈ, تو ایئرپورٹ سے پکڑنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن اس وقت کوئی اس طرح کی یعنی واردات کی گئی کہ ان کو بھگا دیا گیا اور وہ نکل گئی. اور دوسرا جو طوطا ہے وہ ہے عثمان بزدار. اب عثمان بزدار کو بھی اگر نیب پکڑتی ہے اور واقعی نیت رکھتی ہے کہ اس کو پکڑ کے اس سے انٹیروگیشن کریں گے تو عمران خان کے خلاف اور بہت کچھ نکل آئے گا. تو یہ بھی ان کے لیے بڑی پرابلم ہے عمران خان کے لیے کہ وہ عثمان بزدار پہ اگر ہاتھ پڑ گیا تو آدھا کام تو ویسے نکل گیا. اس کے علاوہ ان کے ایک اور یعنی عمران خان کے لیے شاکنگ خبریں بہت سی ہیں نا, جیسے پچھلے دنوں حامد خان نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو کیس تھا وہ کہیں اور طے ہوا تھا, اور پاناما کیس کی سزا کا فیصلہ کہیں اور ہوا تھا, یعنی کورٹس کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو طاقتور حلقے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا, جس کو حامد خان صاحب نے الیبوریٹ کیا. اب بہت سے لوگ اس پہ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے آج کل جو بیان دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, ان کے حوالے سے اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, جو کراندی فوج کراندی رہی ہے. اسی حوالے سے آج شہزاد اکبر کا بھی ایک بیان سامنے آیا, یعنی یہ ایک اور واردات ڈالی جا رہی ہے, اور اس واردات میں بتایا گیا جی کہ شہزاد اکبر نیب میں یہ وانٹڈ ہے, القادر ٹرسٹ میں بھی اور بھی کئی کیسز میں. لندن میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی, انہوں نے کہا نواز شریف بڑے اچھے آدمی ہیں, ویری گڈ مین. اب یہ وہ بندہ ہے جو کہ ایسڈ ریکوری یونٹ کا سربراہ ہے اور سربراہ رہا ہے عمران خان کے دور میں. اس نے اربوں روپیہ تو تحقیقات کے نام پہ ہڑپ کیا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ فائلیں جو ہے وہ چوری ہو گئی ہیں, اور وہ امپورٹنٹ ریکارڈ ہے, اور ان میں سارا جو ریکارڈ ہے وہ ایسڈ ریکوری یونٹ کا ہے جس کے ہیڈ تھے. تو یہ خود بہت بڑے کرپٹر. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف تو بڑے اچھے آدمی ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے خلاف تھے اور وہ تباہی کے ذمہ دار ہیں, اور ملک کی موجودہ حالت کے ذمہ دار قمر جاوید باجوہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ ہے, انہوں نے قوم کو عمران خان سے نجات دلائی ہے, اور باقی کی سیاسی جماعتیں ان کا کوئی رول نہیں ہے, اور یہ جو پولیٹیشین ہے یہ تو عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ویسے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے, لیکن قمر جاوید باجوہ کے بارے میں تو آخر تک بہت سے لوگ کہتے رہے, جب وہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکالے بھی گئے تھے تو بھی ان سے جو میٹنگیں ہو رہی تھی ان میں بھی قمر جاوید باجوہ اتحادیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے. تو اس وقت یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید عمران خان کو اقتدار سے وقتی طور پر نکال کر ان کی ساری جو ناقص کارکردگی ہے اس کا بوجھ کسی اور پہ ڈال کر اس کو حکومت دی گئی ہے. جی یہ تاثر ابھی تک قائم ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے بعد ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی, کوئی ان کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا جس سے لگے کہ وہ بالکل رگڑے گئے ہیں. لیکن وہ جو ابھی تک عدالتوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر سے اتر کے وہ زمین پر آگے ہیں اور بالٹیاں پہن پہ کے گھوم رہے ہیں, یہ تو نظر آتا ہے. لیکن اس سے ان کے لیے سمپتھی فیکٹر پیدا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مکافات عمل ہے, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے دل میں ذرا درد جلد جاگتا ہے, ہم ذرا مظلوم کو یا مظلومیت کا ڈرامہ کرنے والے کے ساتھ جلدی ہو جاتے ہیں, چاہے وہ جھوٹ ہی بول رہا ہو, ڈرامہ کر رہا ہو, تو ہم ذرا جلدی ساتھ ہوتے ہیں. عمران خان نے اپنا ڈرامہ جاری رکھا ہوا.
آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جس طرح اپنے اوپر انسانی حقوق کے حوالے سے مظالم کی داستان سناتے ہیں اور ابھی تک وہ پرچار کر رہے ہیں. اب کل میں دیکھ رہا تھا کچھ صاحب کہہ رہے تھے، کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں صاحب دینا کہ 9 مئی تو ہو گیا لیکن اس کے بعد جو سلوک ہوا، بھائی ملزمان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، جو بھی لوگ اس میں وانٹڈ تھے، ملوث تھے، ان کے خلاف ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. تو اس میں انسانی حقوق آپ دیکھ رہے ہیں. فرانس میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں لوگوں نے ریئیکشن دیا اپنا، اور پھر وہاں پہ فرانس کی حکومت نے ریئیکشن دیا، اور اب وہ چھٹیاں بٹیاں ان کی کوئی نہیں ہے، وہ ڈیلی کی بنیاد پر مقدمہ سن رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، جھٹ پٹ لوگوں کو اندر کر رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں. ہمارے ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں، ابھی تک سوچ رہے عمران خان کو پڑھ لیا تھے کتنے ساڈے تھے، یہ نہیں ہے یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے. حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی مجھے لگتا ہے ریلیکٹنٹ ہے کہ اس کو ذرا لٹکائیں عمران خان کو، چلے حکومت میں نہ آئے لیکن اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر ایلیگیشن جو ہے وہ لگا رہے تاکہ یہ دبا رہے، دباؤ میں رہے. اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہو، دیکھیے اگر عمران خان 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو کتنی دیر لگتی ہے ان کو گرفتار کرنے میں اور مقدمات چلانے میں، اور فوج جس کو پکڑ لے اس کو چھڑانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. پھر امریکہ کی فوج ہی آ کے چھڑائے گی، پاکستانی تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ چند لوگ سڑکوں پہ نکل کے دباؤ ڈال کے چھڑا لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان میں ایک طاقتور فوج ہے، طاقتور انٹیلیجنس ادارے ہیں. اب وہ چونکہ بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو کسی جگہ پہ لگتا یوں ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، وہ بیک فٹ پہ کبھی نہیں گئے. جنہوں نے فوج کے اندر اتنی بڑی بغاوت جو کہ نظر آئی 9 مئی کو، اور عمران خان صاحب کو لوگوں نے یقین دلایا ہوا تھا کہ ہم نے آپ کو یعنی اندر سے ریوولٹ کر کے دینا ہے، وہ کچھ نہیں گئی. وہ کہاں گئی؟ آپ کو نظر آئی کہیں بھی؟ کوئی ایک فوجی بھی آپ کو نظر آیا؟ کوئی ایک سپاہی بھی نظر آیا؟ تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو اتنی یعنی طاقت بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں، طاقت بتا رہا ہوں. تو اب شہزاد اکبر کا جو بیان ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے کہا کہ وزارت عظمیٰ کا چسکا لگ گیا، اور مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. یعنی عمران خان کو پتہ نہیں سی، باقی ساروں نے پتہ تھی. شیر رشید کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ ہماری حکومت گئی، اور یہ شہزاد اکبر کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ ہمارا تختہ الٹ دیا جائے گا. تو ان کو کیسے پتا تھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا ناقص کارکردگی ہے اور اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ہی میسر نہیں تو پھر حکومت کہاں ٹھہر سکتی ہے؟ تو یہ وجہ تھی. تو شہزاد اکبر صاحب کی نے بنیادی طور پر نواز شریف کی بے گناہی کی گواہی دی ہے. اب گواہی جھوٹے کی گواہی کیا ہوتی ہے، لیکن نواز شریف کو ان گواہیوں کی ضرورت نہیں رہی. یہ بات جو ہے وہ اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان کو اس میں فکس کیا گیا، ان کے بارے میں پلان کیا گیا کہ ان کو حکومت سے نکالنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، ان کی جماعت کو بین کرنا ہے. تو یہ پروسیس جو ہے وہ اس وقت کیا گیا، لیکن وہ اس میں سے بچ گئے. اب ان کی واپسی ہو گئی ہے، اب وہ طاقتور ہیں، وہ مائٹ میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے. تو یہ جو کچھ ان کے بارے میں سوچا گیا تھا اب یہ عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے. اب عمران خان کے حوالے سے بھی انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، وہ گرفتار ہوں گے، ان کی جماعت بین ہوگی. ویسے ان کی جماعت بین نہیں ہو رہی، وہ جو اون چودھری نے درخواست کی تھی آج وہ اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے، اس کا کوئی یعنی فائدہ نہیں. تو وہ جماعت بین نہیں ہو رہی. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہیں نا کہ ان کے اوپر تو کیسز اتنے ہیں. نواز شریف پہ تو ایک پاناما کیس ہے یا ایک اور کیس تھا، تو عمران خان پہ تو 200 کیسز ہیں. بچنا کس میں سے؟ عمران خان صاحب کو تو اب چھاننی، وہ کہتے ہیں نا جس میں سے آٹا چھانتے ہیں، وہ جتنے اس میں سوراخ ہوتے ہیں اتنے کیس ہیں. تو کس سوراخ میں انہوں نے پھنسنا ہے اور کس میں سے انہوں نے بچنا ہے، یہ بڑا مشکل سا کام ہے. آج شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو بھی منی لانڈرنگ کیس سے بری کر دیا گیا. اب یہ بھی ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے. لیکن اس کیس کی اگر آپ دیکھیں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں جج نے پوچھا کہ یہ منی لانڈرنگ کی انکوائری کس نے کی تھی، اور پوری تفتیش میں کسی ایک گواہ کا بھی بیان ہے، تو پتہ چلا کسی کوئی گواہ ہی نہیں ہے. یہ صرف سنی سنائی باتوں پہ، یعنی عدالت نے سوال کیا کہ جو انکوائری انویسٹیگیشن میں اپنا موقف تبدیل کرتے رہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. یعنی جو گواہ بنے تھے انہوں نے بیان دیا، بدل گئے، وہ کہاں گئے؟ جج نے کہا ایف آئی اے کے 7 والیوم ہے، کوئی ثبوت ہے وہ مجھے بتائیں. والیوم 7 ہے لیکن کوئی ثبوت ہے؟ سیدھا سیدھا بتائے کہ کوئی ثبوت ہے، کہانیاں نہ بتائے. ثبوت ہے تو میں ابھی اس کو اندر کرتا ہوں، لیکن ثبوت کوئی نہیں تو سب ایف آئی اے والوں کو پھر جیل بھیج دینا چاہیے. تو جو چلان کے ساتھ جرم کا ثبوت کیا ہے؟ تو چلان کے ساتھ جرم کا ثبوت دینا پڑتا ہے. اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف جب چلان پیش ہوا ہے نا پنڈی والا،
تو اس میں ساتھ انہوں نے اس کو ان کو ملزم قرار دیا، ایویڈنس بھی ساتھ جمع کرایا۔ ایک خبر اور آپ کو بتا دیں، کراچی میں ایم کیو ایم نے کوشش کی تھوڑا سا سر نکالنے کی، ایم کیو ایم لندن نے، اور کل انہوں نے ریلی نکالی کورنگی میں، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا۔ تھوڑی ایکٹیو ہونے کی کوشش کی، انہوں نے کہا عمران خان انہوں نے پھڑ دے پہ تھے، سانو کے لیے پھڑنا، ہم بھی تھوڑا نکلتے ہیں۔ عمران خان کی جو جماعت ہے اور ایم کیو ایم لندن وہ تقریباً ایک ہی طرح کے ٹریٹمنٹ کس سے گزر رہی ہیں، تو ایم کیو ایم لندن نے بھی سوچا کہ ہم بھی سڑک پہ نکل آتے ہیں، تو انہوں نے کل ریلی نکالی، تو آج آپریشن شروع ہو گیا، 100 سے زائد لوگوں کے خلاف مقدمہ ہو گیا، کچھ لوگ گرفتار بھی کر لیے انہوں نے، اور ایم کیو ایم پاکستان کا سانس سوکھ گیا، یعنی سانس خشک ہو گئی کہ ایم کیو ایم لندن ایکٹیو ہو گئی، اب رولا پڑ گیا۔ یہ ایم کیو ایم 3-4 دنوں سے بڑے یعنی 3-4 ہفتوں سے کہہ لیں ایم کیو ایم پاکستان بھی بڑی آنکھیں دکھا رہی تھی پیپل پارٹی کو، تو پیپل پارٹی نے تھوڑا کہا ہوگا ایم کیو ایم لندن والوں کو تھوڑا نکلو باہر بھائی، جیسے وہ باہر نکلے ایم کیو ایم پاکستان والوں کی ہوا خشک ہو گئی، تو اب وہ تسلی دینے کے لیے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، الطاف حسین سمیت کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک یعنی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا 12 مئی کو انہوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ کیا ایک اور نئی 9 مئی کرنے جا رہے ہیں، 9 مئی پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تیار ہے 12 مئی کو، وہ تیار ہے 12 جولائی کے حوالے سے۔ اب مئی اور جولائی کی ڈیٹیں گورنمنٹ ہو رہی ہیں تو کہیں فمبل ہو جائے تو معاف کیجیے گا، لیکن اب وہ وکلا کو انہوں نے آلموسٹ تیار کیا ہوا ہے۔ ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں آج جو کیس ہوا نا وہ بڑا دلچسپ تھا، اس میں جج کا جو رویہ تھا ابو الاسناد ذوالقرنین، یہ حال ہی میں اے ٹی سی کے جج اپوائنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پہلے عمران خان کو بلائیں۔ یہ کیا بادشاہوں والی بات ہے کہ انہیں پتہ نہیں کیس کال ہو گیا اور وہ آئے نہیں، رجسٹرار کو فون کرے کہ انہیں پہلے یہاں بھیجیں۔ یہ عمران خان صاحب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں انہوں نے بایو میٹرک کرانے وہ پہنچے اور کیس چل رہا تھا اے ٹی سی میں، تو اے ٹی سی کے جج نے کہا پہلے اتنے بلاؤ پائیں کیس اتنے چلتا پہ ہے، تو وکیل نے تھوڑی آئے بات شیئر کی، انہوں نے کہا یہ ان کے تو کیسز جو ہیں وہ عدالت کے سامنے زیر سماعت ہے، 3 کیسز اس میں وہ شامل تفتیش ہو چکے ہیں، کل بھی لاہور میں ان سے تفتیش ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے، جی آئی ٹی نے بھی کی ہے، تو بڑا تعاون کیا عمران خان صاحب نے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم یہاں انصاف صرف ضمانت کی حد کے لیے نہیں بیٹھے کہ ہم یہاں انصاف صرف ضمانت کی حد تک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی تسی آؤ ضمانت لے کے ٹر جو، آؤ ضمانت لے کے ٹر جو، تو یہ نہیں ہونا۔ تو جج نے کہا انصاف تو یہ کہ اگر ایک بندے نے گناہ کیا تو بے گناہ کریں، انصاف یہ کہ اگر ایک گناہ گار ہے تو گناہ گار کریں، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ شفاف تحقیقات جو ہے وہ نہ ہو، میں روایتی کارروائی بھی نہیں کروں گا، اعتدال سے کہہ رہا ہوں، بغیر ڈرے شفاف لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، یہ بہت بڑی بات کی ہے جج نے، بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، انصاف پر مبنی تفتیش کریں گے، میں بہت کلیئر بندہ ہوں، اس پر سمجھوتا نہیں کروں گا، تفتیش میں کوئی بے انصافی ہوئی تو نہیں چھوڑوں گا، قانون کے مطابق پولیس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ 19 جولائی کی تاریخ دے دی ہے، اور یہ کہا کہ اگر 19 جولائی کو خان صاحب شامل تفتیش نہ ہوئے تو پھر فیصلہ بھی سنا دوں گا۔ تو یہ وہ جو عدالت کا یہ جو رویہ نا جج اے ٹی سی کا، تو یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ اس عدالت کے جو پیش نظر چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو عمران خان ایم اے نہیں گھبرایا ہے، عمران خان کی گھبراہٹ جو ہے وہ خاصی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے اس لیے جا کر ہیں کہ ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ لاہور بیٹھے ہیں زمان پارک، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، تو اب اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو سے اسلام آباد سے اٹھ کے لاہور تو آپ سے ملنے آ نہیں سکتی، روزانہ کی بنیاد پہ جہاں پہ زمان پارک میں آن روڈ ہے، ہر بندے کو ایکٹیویٹی کا پتہ کون آیا کون گیا، تو آپ جا کے ذرا بنی گلہ میں بیٹھے۔ تو عمران خان صاحب بنی گلہ شفٹ ہو گئے، بنی گلہ میں وہ اس انتظار میں بیٹھ گئے ہیں کہ اب ان کی کوئی جو ہے یعنی اتو آرڈر ہوئے، اتو کی تو بہت اوپر سے آرڈر ہو، وہ جو انٹرنیشنل ہلا رہے ہیں گھنٹیاں، ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان سے نیگوشیشن ہو، بات ہو، لیکن وہ بات کیا ہوگی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ان کو 9 مئی سے نکالا جائے گا، ان سے الیکشن کے والے سے بات کی جائے گی، یا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے گوڈے پھاڑ لے گی، لو خان صاحب اتو آرڈر آ گیا تھے، آج سے پھر ہمارا کندھا پکڑ لے اور جناب شروع ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا اب اس عمران خان کی جو ایکچولی بنی گالہ میں منتقلی ہے وہ نیڑے ہو گئے نا،
یعنی اگر آپ کسی کے ہمسائے میں گھر لے لیں تو پھر کبھی نہ کبھی گزرتے لیک سلیک ہو ہی جاتی ہے نا. یہ لوگوں کی بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. اور وہ نواز شریف کسی جگہ پہ جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ خاص جمعے کی تیاری کر کے وہاں جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے کہ چلو ہاتھے بلا لیں گے نا, کوئی ملاقات ہو جائے گی میاں صاحب سے. ویسے تو ان سے ملنا بڑا مشکل تھا بینگ اے پرائم منسٹر یا بینگ اے پارٹی ہیڈ. تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی پنڈی کے ہمسائے بن گیا تاکہ وہ ذرا نیڑے ہو جائے نا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جا کے بیٹھ گیا نیبرہڈ میں, اور پھر وہاں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ترلا بھی نزدیک سے ڈالیں گے نا. کچھ لوگ جو ہے نا گلی سے صدا دیتے گزر جاتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دینا, تو کوئی دے دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. کچھ لوگ باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دینا, اور پھر اگر آپ دروازہ کھول لیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی شرم آ جاتی ہے, آپ بھی کہتے ہیں چلو دروازہ کھٹکھٹایا دروازے پہ آ گیا تو آپ دے دیں کچھ. اور اگر آپ نہ دیں تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ اللہ نے نہ دے کچھ دے دو, وہ پھر کھڑے رہتے ہیں, وہ پھر انسسٹ کر کے آپ سے وصولی کرتے ہیں. تو خان صاحب کی جو نوبت ہے نا وہ اس وقت یہ ہے, اور خان صاحب کو یہ کام تو آتا ہے, خیرات و صدقات ماشاءاللہ ٹرینڈ, ان جتنا ٹرینڈ تو پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو جو ترلے ڈال کے خیرات زکوٰۃ صدقات لے سکتا ہے وہ ترلے ڈال کے ان سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. عمران خان صاحب جس طرح پھنسے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زمان پارک میں رہ کے تو وہ نہیں بچ سکتے نا. تو یہ ہے صورتحال. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دونوں سائڈز رکھی ہیں, ایک وہ اگریشن دکھانے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جناب میں تاڑے درتے آ گیا تو میں نے کو معافی شرافی دے دو اور بات جو آگے بڑھائی جائے. اسی لیے ایک جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی نا, الیکشن کمیشن نے جو آج سگنل دیا ہے بلدیاتی انتخابات کا, بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے جو ہے نا وہ عوام کے مزاج کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی شروع ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا عمران خان کے جو معاملات ہیں ان کو حتمی انجام تک پہنچائے بغیر سب کچھ ہوگا اور سب کچھ جو ہے لپیٹ لپوٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا کہ چلو چلو جی الیکشن کھیلو, ایسا ہوگا, یا واقعی اس کے اوپر کوئی عوام کو جو ہے وہ انصاف, میں انصاف کی بات کر رہا ہوں, اگر عمران خان بے قصور ہے تو بری, اور اگر قصوروار ہے تو پھر سزا تو ملنی چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگوں میں, اپنا گرد کے لوگوں بہت خیال رکھیے.